औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, वो माशरे जहाँ आप सकाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ नहीं देते हैं वो दब जाते हैं और अपने हाल से कट जाते हैं। ऐसे माशरे, ऐसी सोसाइटियाँ जहाँ आप जबर का निज़ाम मुसल्लत कर देते हैं, फिर वो तरक्की की दौड़ में कहीं पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग इस सारे अमल को जारी रखे हुए हैं, यकीनन वो एक जहाद कर रहे हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में ऐसे ही दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़हमत दी है कि वो आकर इस सारे अमल को इतने ज़्यादा जहां मसाइल हों, मसाइल का अंबार लगा हुआ हो, उन मसाइल में वो कैसे रास्ता बनाते हैं इस सकाफती हवाले को जारी रखने के लिए। आज मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है साकिनाने शहर कायद के मुंतज़िम आला मोहतरम महमूद अहमद खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, रुकन मुंतज़िमा कमेटी आप उर्दू में कह लें, नदीम ज़फ़र सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान साहब, आपसे शुरू करेंगे। एक नौजवान निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, यूनिकेरियंस के, और फिर वो उन नौजवानों में अज़हर अब्बास हाशमी हैं, सफ़ानुल्लाह साहब हैं, पीरज़ादा कासिम साहब हैं, मसूद नकवी हैं, अज़हर हसन सिद्दीकी हैं, नैयर अजीज़ मसूदी हैं, और ये इन नौजवानों को एक तहरीक मिलती है कि भाई वो इस अमल को आगे बढ़ाया जाए, तहजीबी रिवायत का हिस्सा है मुशायरा, उसको आगे बढ़ाया जाए, और फिर वो साकिनाने शहर कायद का प्लेटफॉर्म तश्कील पाता है, आलमी मुशायरे शुरू होते हैं, और वो मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए आज उसकी बागडोर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है, और आपने उसी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। कैसे मैनेज किया है, और उनकी जो रिवायत थी उसके तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मंसूर भाई आपका। इस शहर में देखिए 1989 का वक्त हर एक को याद है। 1989 में कराची यूनिवर्सिटी की तंजीम यूनिकेरियन ने जब लोगों ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि शहर में अदबी माहौल के लिए हमें कुछ ना कुछ किरदार अपना अदा करना चाहिए, तो मसूद नकवी साहब और डॉक्टर नैयर अजीज़ मसूदी साहब, डॉक्टर पीरज़ादा साहब, पीरज़ादा कासिम साहब, ये तमाम वो लोग थे कि जिन्होंने बैठने के बाद जो है ना ये हुआ कि भाई अब हमें क्या इस शहर के लिए करना चाहिए। तो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब और अज़हर अब्बास हाशमी साहब जो इसके बानियान में से हैं, पर ये ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आप इस शहर में मुशायरे शुरू करें और अदबी काम शुरू करें। तो 1989 में सबसे पहला मुशायरा किया गया नेशनल स्टेडियम के अंदर, और उस स्टेडियम में लोग बताते हैं 40 से 45 हज़ार अफराद थे, मौजूद थे। 89 में 40 से 45 हज़ार का क्राउड था, और उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुशायरे जारी सारी हैं। अज़हर अब्बास हाशमी साहब ने आज से कोई 15-16 साल पहले अपनी, जब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे आमीन, मुझे एक दिन जो है ना हुक्म दिया गया कि मैं घर पर पहुंचूं। मैं पहुंचा तो डॉक्टर सुल्तान, प्रोफेसर सुल्तान साहब, प्रोफेसर अनीस जैदी, इन लोगों ने मुझे लेकर गए कि भाई वो बुला रहे हैं आपको, कुछ ज़रूरी काम है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे सैयद सफ़ानुल्लाह साहब, डॉक्टर पीरज़ादा साहब, अज़हर अब्बास हाशमी साहब, ये सब लोग मौजूद थे। मैं पहले दिन से इसका एक पार्ट हूँ, यानी 89 से। कैसे कि मैं चूँकि बैंक में था, तो बैंक के बाद जो मुझे टाइम मिलता था तो मैं इन सरगर्मियों में मैं हिस्सा लेता था, और कोशिश होती थी कि इन लोगों के साथ उठूँ बैठूँ, उनसे बहुत कुछ सीखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ियों पर बैठना, दरियाँ लगाना, कुर्सियाँ बिछाना के इन सब चीज़ों में मैं साथ होता था। फाइनेंस भी की कमेटी जो होती थी उसका भी चेयरमैन मैं ही होता था, अज़हर भाई बनाते थे। बाहर ये सब मराइल वहाँ से गुजरते रहे। फिर वो वक्त आया जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि भाई हम सब ने बड़ों ने ये फ़ैसला किया कि इस साकिनाने शहर कायद की जो मुशायरे होते हैं उसकी बागडोर आप संभाल लें। तो मैं चूँकि एक इन्होंने ट्रस्ट भी बनाया हुआ था, साकिनाने शहर कायद ट्रस्ट, जिसमें 6 लोग थे। अज़हर अब्बास हाशमी साहब ख़ुद थे, पीरज़ादा साहब थे, सैयद सफ़ानुल्लाह थे, मसूद नकवी साहब थे, और हमारे जो 6 लोग थे उसके अंदर 12।
جج صاحب نہیں تھے، کیا نام ہے ان کا، جن کا ابھی انتقال ہوا، حاذق الخیری صاحب حاذق الخیری۔ ہم 6 لوگ تھے جنہوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا تھا بہرحال۔ تو میں نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں اظہر بھائی، آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ناممکن ہے، یہ آپ میرے اوپر ذمہ داری نہ لگائیں، میں حسب معمول جیسا کام کرتا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بہرحال یہ ہم سب بیٹھے ہیں یہاں اور ہمارا یہ حکم ہے۔ اور اس وقت کی جو کریم تھی، اس وقت کے جو جید حوالے تھے، ان سب نے یہ متفقہ طور پر طے کہ کیا بھائی آپ اس کی باغ دوڑ سنبھال لیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد میں نے ان کی زیر نگرانی 3-4 مشاعرے بھی کیے، پھر اللہ ان کا ایک ناگہانی موت ایسی ہوئی کہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی ہسٹری ہے ساکنان شہر قائد کی۔ اب تو پچھلے 14-15 سال سے میں ہی اس کو لے کے چل رہا ہوں، حضرت عباس اعظمی صاحب کے زمانے میں یا صفوان بھائی ہو۔ اب ایکچوئل دیکھیں ان کے بانیان میں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، وہ حیات ہیں، انہی کی زیر نگرانی اصل میں تو چلتا ہے۔ تمام شعراء کا انتخاب ان سے ہی کرایا جاتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ شہر کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم کرسیاں لگائیں، دریاں لگائیں، اسٹیج بنائیں، ہاں، اور لوگ آئیں اور خوش ہوں اور ہم بھی اس میں خوش ہوتے چلے جائیں۔ تو مینلی تو سارا کام ذرا اپنے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کرتے ہیں، وہی اس کے اب بانی ہیں، اور میں بحیثیت منتظم اور میرے ساتھی اپنے جو بھی ہیں نا 5-7 لوگ ہمارے۔ تو اس دشت کی سیاحی میں اس بار کو اٹھائے ہوئے کتنے برس بیت گئے؟ میرے خیال ہے 16واں سال ہے جو میں 14-15 سے 16واں سال ہے جب سے میں کنٹینیوسلی میں خود کر رہا ہوں۔ میرے نام سے سب کچھ ہوتا ہے، این او سیز میں منگاتا ہوں، انڈیا کی این او سیز میرے نام سے آتی ہیں، جتنی این او سیز کراچی میں اور اسلام آباد سے آتی ہیں میں اس کو انیشیٹ کرتا ہوں۔ میرے اور ساتھی بھی اس میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوتا ہوں۔ جمال اظہر ہیں، ندیم صاحب ہیں، اور بھی حسیب خان، عبدالحسیب خان صاحب کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے، پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب کا اس کے اندر بہت اچھا، یعنی ہمیشہ سے فرام دی بگننگ اعجاز فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شروع سے، اور حسن امام ہیں، ڈاکٹر شبیر آرائی ہیں، اور بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، اویس ادیب انصاری ہیں، عبد الباسط ہیں، یہ وہ تمام ساتھی ہیں جو پرانے اس وقت اب رہ گئے ہیں۔ اقبال احمد خان صاحب ہیں، ڈاکٹر سلطان صاحب ہیں، ندیم ہاشمی ہیں، یہ وہ پرانے لوگ جو ہیں نا، اب وہ گنے چنے تو لوگ رہ گئے جو ہیں، لیکن یہ ایک بہرحال تنظیم ہے، اور اس تنظیم کو میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی جو 29واں مشاعرہ ہوا وہ اہل کراچی بھی کہتے ہیں، اور جو افتخار عارف صاحب ہوں یا پیرزادہ صاحب ہوں یا سحر بھائی ہوں، جتنے بھی شعراء کرام تھے جو پچھلی بار بھی آئے تھے، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، میں خود ان چشمدید حوالوں میں ہوں۔ 15,000 کا مجمع ایسے آ جانا اور ادبی ماحول ہو۔ انڈیا سے جو ایک شاعر ہر سال آتے ہیں، کوئی نہ کوئی شاعروں کو میں بلاتا ہوں، بڑے طریقے سے اس کی این او سیز لی جاتی ہیں، اور وہ این او سیز کے بعد ہی وہ شعراء کرام یہاں آ سکتے ہیں۔ پچھلی بار میں آپ کو بتاؤں، پچھلا جو ہمارا 20 اپریل کو ہمارا مشاعرہ ہوا تھا، اور 18 اپریل کو 4:56 شام کو مجھے این او سی ملتی ہے، اور وہ 2 دن کے اندر 5 لوگوں کی این او سیز تھی، لیکن وہ ایک صحابی یہاں جو ہے وہ آ سکے، وہ بھی بڑی مشکل سے آئے بیچارے، وہ اس 2 دن میں کنٹینیوسلی سفر میں رہے، لیکن وہ پہنچ گئے۔ کیا پذیرائی ان کی ہوئی، اور جتنے میرے سینئر شعراء اکرام تھے، مثلا پیرزادہ صاحب، خود افتخار صاحب، سحر بھائی، انور شعور صاحب، خواجہ رضی حیدر صاحب، عباس تابش صاحب، جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ بھائی اب چلیں انڈیا سے بھی اچھے لوگ، یعنی اچھے شعراء کرام میں سے ایک اچھا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں شعراء کرام، تو ان سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے چیزوں کو مینیج کرنا، اور ہم جب صبح کو جاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جتنی محنت کی، لوگ یہاں آتے ہیں، اور ایک ادبی ماحول ہوتا ہے، وہ پورا میلہ ہوتا ہے۔ آپ تو خود بھی اس کا پارٹ رہے، بہت عرصے تک آپ نے بڑا ایکٹیو پارٹ لیا ہے، اب آپ تھوڑے دن سے اپنی مصروفیت سر میں پھر حاضر ہوں انشاءاللہ، جو ہے نا وہ غائب میری ہو گئے۔ آرٹس کونسل کی مصروفیت 14 گھنٹے میری ڈیوٹی ندیم ظفر صاحب جانتے ہیں، اب اس کے بعد اب میرے پاس ہے وقت۔ ہاں بالکل آپ آئیے، میں تو کہتا ہوں، اور اس میں ہمارا جو ہمارے ساتھیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم وائس چانسلرز سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں شاعری سے، وہ یہاں پر آئیں۔ اور پچھلی بار تو کمال ہوا کہ اتنا، یعنی ادبی اور یوتھ کمال تھا، بہت یوتھ کا کمال تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ رات کے 3 بجے 2 بجے کبھی شادیوں سے آپ آئیے تو آپ کو دیکھیں گے کہ چائے خانے بنے ہوئے، اور چائے خانوں پہ میری قوم بیٹھی ہے، میرے بچے بیٹھے ہیں، تو میرا دل جو ہے اندر سے بہت کڑتا ہے
کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ بچے جو ہے نا چائے خانوں میں لگ گئے, موبائل پہ لگ گئے. لیکن جب میں ان کو اپنے مشاعروں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے, تشفی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس شہر نے مجھے تو کم از کم سب کچھ دیا ہے, میں بڑا مطمئن ہوں. لیکن میری جنریشن نے مجھے سب کچھ دیا, لیکن میں اپنی جنریشن کو کیا دے کے جا رہا ہوں؟ میں اپنی جنریشن کو ساکنان شہر قائد کی شکل میں ایک اچھا تنظیم دے کے جا رہا ہوں, اور ایک ایسا مشاعرہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس میں جو شاعر بھی اس میں ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ فخریہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ. ایسے ہی جیسے مطلب اگر ہم ایک فلم انڈسٹری کا حوالہ ہوتا تھا ندیم ظفر صاحب کہ نگار ایوارڈ جس کو مل جاتا تھا وہ ریکگنائزڈ ہوتا تھا, تو یہی حوالہ ہے. کتنا عرصے سے ہو گیا آپ کو جڑے ہوئے محمود خان سے, ساکنان سے, اور جو پلانز آپ لوگ لے کے چلے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محمود خان کی سربراہی میں آپ لوگ اچیو کر رہے ہیں؟ شکریہ GTV کا اور منصور آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ جو ہے مدعو کیا. مجھے کراچی میں آئے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا. 2005 میں آیا تھا. تو کیونکہ جو محمود بھائی جس وقت کا بتا رہے ہیں تو میں اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ 80 سے لے کے اور 85 تک بحیثیت طالب علم کراچی میں رہا, اور یہ مشاعرے جب شروع ہوئے تو میں اس وقت بھی یہاں پہ آنا جانا رہا. تو وہ مشاعرے بھی میں نے اٹینڈ کیے, اس وقت کے مشاعرے جو تھے, اور یوں میں جڑا ہوا تو شروع ہی کے اس سے ہوں, لیکن اس ٹیم کا حصہ نہیں تھا. لیکن جب میں کراچی میں 2005 میں آیا تو اس وقت سے جو ہے میں ایک حساب سے کمیٹی کے اس میں کہ بھائی میٹنگز ہوتی تھیں تو اس میں آتا جاتا تھا. لیکن جس طرح بھی آپ نے خود اپنے لیے کہا تو وہ آرٹس کونسل کی تقریبات اور وہاں کی جو ذمہ داریاں اور وہ پروگرام, تو ظاہر ہے جب گھر کی اپنی دعوت ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پہلا رول ادا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ, تو وہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ میں وہ وقت دے سکوں. لیکن اب گزشتہ 3 سالوں سے 4 سالوں سے جو ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک تنظیمی اس میں جو ہے وہ جڑا ہوا ہوں, اور محمود بھائی کی اور باقی سب لوگوں کی جو ہے وہ ایک اعتماد میرے اوپر جو ہے, جس میں انہوں نے مجھے جو ذمہ داریاں دیں تو میں اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو پورے اچھے طریقے سے نبھاؤں. اور میں یہ کہوں گا اور کہتے ہوئے مجھے جو ہے وہ اس میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس کی روایت تھی مشاعرے کی, اور جو اس سے پہلے کے اسلاف تھے جنہوں نے اس کو شروع کیا, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ محمود بھائی نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے محمود خان صاحب نے سنبھالی ہوئی ہیں, اور اسی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک راہ پہ جو ہے وہ اس مشاعرے کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ اس کا جو ایک تقدس ہے, اور اس کی جو ایک روایت ہے, اس کا ایک جو معیار ہے, وہ سب چیزیں اسی طریقے سے قائم رہیں. بالکل. اور ابھی جس طرح انہوں نے خود کہا کہ اس میں جو کیونکہ شاعری, نہ میں شاعر ہوں نہ محمود صاحب خود شاعر ہیں, تو وہ چیزیں کہ کون شاعر ہونے چاہیے, کون سینئر شاعر ہیں, کون جونیئر شاعر ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک سینئر بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں, جس طرح میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے, جب چینل پہ آتا ہوں تو چینل ہی کی دیتا ہوں, میڈیا کی, کہ ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی جو ایک ریٹنگ ہوتی ہے وہ آپ اس کی وجہ سے چینل کو آپ لے کے چلتے ہیں, اگر وہ نہیں دکھائیں گے تو ریٹنگ میں نہیں آئے گا. تو وہ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو ریٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ ہر مشاعرے میں ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ ان کے لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دلہن بھائی جو پیا من بھائی, اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں نئے نوجوان شعراء کو بھی شامل کریں, ان شعراء کو بھی جنہوں نے بڑے مشاعرے نہیں پڑھے. اور آپ کی خود کو بھی پتا ہے آپ کو کہ پچھلے 3 سالوں سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا کہ عالمی مشاعرے سے پہلے ایک نوجوانوں کا شاعرہ کراچی میں مشاعرہ کرتے ہیں, جس میں سے جو ہے وہ ہمارے سینئر سنتے ہیں ان کو. یہ محمود خان صاحب, یہ آپ کی سیماب صفت جو شخصیت ہے, اس میں آپ نے جو انوویشنز کی, ساکنان کا ایک حوالہ تھا, سال میں ایک تہوار کی صورت میں آتا تھا. پھر جب یہ باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ چیزوں کو اور پھیلانا شروع کیا. اب جیسے ندیم ظفر صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک نوجوانوں کا مشاعرہ کیا, اور تازہ ترین حوالہ یہ ہے کہ آپ 10 اگست کو جشن آزادی کا مشاعرہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جشن آزادی کا یہ مشاعرہ ہو رہا ہے ساکنان کے پلیٹ فارم سے. اس کی تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہوں گا. دیکھیے, میں پہلے آپ سے عرض کروں کہ جو ہم اس سے پہلے ساکنان کے 29 سے مشاعرے ہوئے ہیں, اور جو ہماری یونیکیرینس نے مشاعرے شروع کیے تھے 23 مارچ کا اس میں حوالہ تھا. صحیح ہے. 23 مارچ کو 22 مارچ کی رات شروع ہوتی تھی,
اور 23 مارچ کو ختم ہوتے تھے. وہ دن جو ہے وہ لاک تھا, وہ بالکل لاک تھا کہ بھئی اسی دن کیا جائے گا. ہاں اگر رمضان آ گئے, کچھ پیریڈ میں رمضان آ گئے تو اس کو آگے پیچھے کر لیا گیا, یا بارشیں کسی سیزن میں ہو گئی تو اس کو آگے پہ, ورنہ یہ 80% جو ہے نا وہ 22 مارچ کا مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا. اور وہی اس میں اس کی اہمیت یہ تھی کہ یوم پاکستان کے حوالے سے آپ اپنی نئی جنریشن کو, جو میری جنریشن ہے, اس کو بتائیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا, قرارداد پاکستان کیسے منظور ہوئی تھی. اور شعراء جو اپنی زبان سے جو کچھ کہہ دیتے ہیں نا, وہ ہم 2-2 4-4 پیج میں بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. 2 مصروں میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ بالکل وہ کتابیں خالی ہو جائیں, وہ نہیں پائی جاتی. تو یہ اس کا حوالہ تھا. ابھی بہت ایک کام جو ابھی جس کا طرف آپ نے تذکرہ کیا نا, کہ ہم نے پچھلے 3-4 سال سے یہ کام شروع کیا ہے. ہم دیکھتے یہ تھے کہ ہم پیرزادہ صاحب سے کافی ڈسکشن ہونے کے بعد کہ بھئی ہماری نوجوان نسل جو ہے نا, ان کو ہم صحیح طور پہ ان کی پذیرائی نہیں کر رہے, ان کو پروموٹ نہیں کر رہے, تو ہم کیا کریں. تو خیر بہت سارا مشورہ ہوا ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے, ندیم بھائی تھے, جمال بھائی تھے, اور جتنے میرے ساتھی ہیں نا سارے, ہم سب بیٹھے. پھر یہ طے ہوا ہدایت پہ پیرزادہ صاحب کی کہ اس کو نوجوانوں کا ایک مشاعرہ کیا جائے جس میں صرف نوجوان ہوں. تو پہلا تجربہ 3 سال پہلے ہم نے کیا, الحمدللہ بڑا کامیاب رہا. اور اس میں جو قابل فخر بات تھی, سلام ہے میرے سینئرز کو, کہ پہلے مشاعرے میں سحر انصاری صاحب, پیرزادہ صاحب خود, انور شعور صاحب خود, یہ یعنی وہ لوگ, خواجہ رضی حیدر صاحب خود, محمود شام صاحب خود, یہ اور خالد عرفان صاحب, یہ شعراء سخن کا اعتبار ہے. ہاں یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے سب سر کے تاج ہیں, یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ صرف سامع تھے. سبحان اللہ. یہ سامع تھے. اور وہ نوجوان لڑکے جب ان کو شعر سناتے تھے اور یہ اپنے کمنٹس اس پہ دیتے تھے, تو ان سے ان نوجوانوں کا سینہ چوڑا ہوتا تھا, ان کو فخر محسوس ہوتا تھا. تو اب ہم نے 4 سال سے یہ شروع کیا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ بھی طے کیا گیا ہماری جو پیرزادہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے, کہ بھائی اس میں سے ہر دفعہ 2 یا 3 نوجوانوں کو آپ عالی مشاعرے میں, IPL میں بھی ہم لوگ کھلاتے ہیں, PSL میں بھی کھلاتے ہیں, وہاں لے آیا جائے, وہاں پہ لیں, امیزنگ پلیئرز, ہاں وہاں پہ لائیں. اور وہاں پہ الحمدللہ ہم نے پہلے جو 2-3 لڑکے سلیکٹ کیے, ہر دفعہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, اس میں کوشش یہی ہوتی ہے. تو آج وہ لڑکوں نے ماشاءاللہ بڑا نام پورے کرا پاکستان میں کیا ہے. اور ابھی ان میں سے 2 میں سے ایک صاحب تو دبئی تک ہو کر آئے انٹرنیشنل. اور یہ ان سب کی خواہش تھی کہ وہ عالی مشاعرہ پڑھا جائے, لیکن ظاہر سی بات ہے 35 سے 38 لوگ ہو جاتے ہیں, 40 لوگ, تو وہ مشاعرہ میں اتنے لوگ نہیں کو ایکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا لیکن زرخیز بھی تو ہے, ہمارا خطہ زرخیز بھی تو ہے نا. اب ہم نے اس کا یہ طریقہ نکالا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا, ہم نوجوانوں کا ہر سال مشاعرے کرتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے, بہت عرصے سے کافی لوگ ہم سے شکایت کرتے تھے کہ یار آپ سال میں صرف 1 مشاعرہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس مشاعرے کے لیے بھی ہمیں بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے, لگ پتا جاتا ہے ہمارا کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے, اور کیا ہمارے دوست احباب اس میں لگتے ہیں. بات مکمل کر لیں تو میں اگلا سوال اسی اینگل سے لا رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی پچھلے دنوں ہم نے بیٹھ کے, ہم 8-10 لوگ بیٹھے پیرزادہ صاحب کی سربراہی میں, تو ہم نے کہا چلیں اب جو ہے ہم 14 اگست کے حوالے سے بھی ہم مشاعرے کیا کریں گے. تو اس سال ہم پہلا مشاعرہ کر رہے ہیں 10 اگست کو, ہفتے کے دن, اور انشاءاللہ وہ بھی ایک شاندار مشاعرہ ہوگا. گلشن اقبال کا وینیو ہے, گلشن اقبال کا وینیو ہے, اور آنگن کے نام سے ایک ہال ہے, وہ ہمارے دوستوں کا ہے, اور وہاں پہ ہم کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے 2-2.5 ہزار آدمی ہو تو وہاں بہت ایکوموڈیٹ ہوگا. تو اس میں بھی اس شہر کے تمام شعراء اکرام موجود ہوں گے, تمام, اور کچھ نوجوان بھی ہیں اس کے اندر. یعنی 50% نوجوان ہیں اس کے اندر, اور باقی ہمارے سینئر لوگ. بالکل صحیح. ندیم ظفر صدیقی صاحب, نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے کیا پلان ترتیب دیتے ہیں, کس طرح آپ, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ساکنان کا جب عالمی مشاعرہ ہو رہا ہے تو آپ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, جو ابھی نئے مشاعرے آپ نے شروع کیے اس میں کیسے انگیج کر رہے ہیں؟ اصل میں منصور, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہم جس خطے میں ہیں اور جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو زرخیز ایک ہے ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم کراچی میں رہتے ہوئے ہم جو ہے تمام جو بھی شعراء ہیں, چاہے وہ نوجوان ہیں, چاہے وہ سینئر ہیں یا مڈل اس میں آ رہے ہیں, ان سب کو ہم موقع فراہم کر سکیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ظاہر بات ہے بہت سارے
ایسے شاعر رہ جاتے ہوں گے, اچھے بھی ہوتے ہیں وہ شاعر ہوں گے, یقیناً سب شاعر اچھے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینئرز کے ساتھ, جس میں سربراہ جو ہے ہمارے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ جو اور دوسرے شعراء ہیں, تو کیونکہ جو شہر کے اندر مختلف نشستیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں جو ہے نوجوان شعراء جو ہیں وہ مختلف, جو ایک پرائیویٹ نشستیں ہیں یا ویسے مشاعرے کمیٹیوں میں, مختلف ذیلی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں یہاں پہ مختلف, ان میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ مختلف لوگ, کوئی صدارت کے لیے جا رہا ہے, کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے سینئرز میں سے, وہ سنتے ہیں. تو ان کی مشاورت سے جو ہے وہ اس میں نوجوانوں کو جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ممکن, جس طرح ابھی پہلے بات ہوئی ہماری کہ ایک ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریٹنگ والا سلسلہ بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے, تو اس میں سے پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ والے جو ہے اس دفعہ ہم نے کون سے نوجوان شعراء کو پڑھا لیا تھا, تو اگلی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بدل کے جو ہے اس میں شاعروں کو شامل کیا جائے. محمود خان صاحب, مستقل میں نے مطلب یہ لائن کہیں مٹی بھی نہیں دیکھی, یہ لائن کنٹینیو ہے کہ عشق ایک کار مسلسل ہے. تو یہ آپ کا جو عشق ہے ساکنان اور ثقافتی سرگرمیوں کا فروغ, تہذیبی روایت, مشاعرے کو آگے لے کے چلنا, نوجوانوں کو آگے بڑھانا, اس عشق میں کام نہیں ہرج ہوتا. دیکھیے آدمی کی انر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا, کچھ کام تو اپنی جگہ ہے, ایسا ہی ہے. ہم اپنا کام ذاتی تو جو ہمارا کام ہے, اپنا کاروبار ہے, اور آپ ایک بڑے ادارے اسٹار مارکیٹنگ ساتھ منسلک ہیں. میں چونکہ اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ کبھی مجھے لاہور, اسلام آباد, گوادر جانا بھی پڑتا ہے, لیکن آدمی کو ان سب چیزوں کے لیے, ان سرگرمیوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. میں اپنی یعنی اتوار کا دن اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں, رات کو 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹے بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتا ہوں جب میرا دفتر کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی تمام سرگرمیوں میں ان چیزوں کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے. اور دیکھیں میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا نا کہ یہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر میں اظہر عباس ہاشمی صاحب, سید صفوان اللہ صاحب, حاذق الخیری صاحب, مسعود نقوی صاحب, ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا تو شاید کسی اور طرف چلا جاتا. لیکن مجھے فخر ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا, انہوں نے مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی, بہت ساری ذمہ داریاں بھی اسی پہ ڈالی جاتی ہیں محمود خان صاحب, جو ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہوتا ہے. جی تو بہت ساری ذمہ داریاں جب انہوں نے ڈالی تو شاید یہ مجھے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ اس کو کہاں, اس لڑکے میں کتنا اسپارک ہے. تو یہ مجھے فخر ہوتا ہے نا کہ آج میں پرانی تصاویر کبھی دیکھتا ہوں کہ بھئی پرانے بزرگ بیٹھے ہیں, میں بھی ایک کونے میں ان کی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوں. مجھے یاد ہے کہ اکثر مشاعروں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ میں اور سید صفوان اللہ صاحب, صفوان بھائی اس زمانے میں مرکزی وزیر بھی تھے, ہم دونوں سیڑھی پہ بیٹھے رہتے تھے. ہاؤسنگ کے میرا خیال ہے ہاؤسنگ کے منسٹر تھے, اور جو شاعروں کی جو سیڑھیاں ہوتی تھیں وہاں ہم دونوں بیٹھے رہتے تھے, گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے تھے کہ بھائی اوپر کوئی غیر ضروری آدمی نہیں جائے گا, اور ہم دونوں پیار سے منع بھی کر دیا کرتے تھے. آپ دونوں کو کوئی کراس کرتے ہیں سوچتا تھا. تو یہ وہ تربیت ہے. دیکھیں یہ وہ تربیت ہے جو صفوان بھائی نے, اظہر بھائی نے, اور مسعود بھائی نے, ڈاکٹر نے, یہ مسعود نے, بہت سارے لوگ تو اس میں ایسے تھے جو اب صرف ڈاکٹر صاحب ہی رہ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے, ان کی سربراہی میں آج بھی یہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنے شہر کے شعراء اکرام ہیں وہ بھی ہم سے ہم ان سے بھی ایڈوائسز لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور دیکھیں ہم اس شہر میں جو ہم مشاعرہ کرتے ہیں 22 مارچ والا, اس میں ہم پورے پاکستان سے شعراء کو بلاتے ہیں. پوری دنیا سے نہیں, پہلے پورے پاکستان سے سلیکشن ہوتا ہے, اس کے بعد پوری دنیا سے سلیکشن ہوتا ہے. چاروں صوبوں کے جب لوگ آتے ہیں, ہاں ہم نے پچھلے ہر دفعہ بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں, سرحد سے بھی لوگ آتے ہیں, آزاد کشمیر سے بھی آتے ہیں, تو پنجاب سے بھی آتے ہیں, سندھ سے بھی آتے ہیں, سندھ سے بھی انٹیریئر سندھ سے بھی آتے ہیں. تو وہ جو ہے نا گلدستہ بنانا پڑتا ہے نا, اور اس گلدستے کو سنوارتے ہیں پیرزادہ صاحب. اصل چیز وہ سنوارتے ہیں اس کو, پھر ہم ینگ لوگوں کو اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. تو وہ جو ہماری سیٹسفیکشن ہے, اصل چیز یہ کہ آپ کوئی کام کریں اور اس سے پذیرائی بھی آپ کی ہو رہی ہے اور آپ کو دلی سکون ہو رہا ہے. اب ساکنان شہر قائد کی جو تنظیم ہے, اس کا آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے, اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی ہر صورت میں کب ہو رہا ہے. پہلے سے 6 مہینے پہلے سے شعراء کرام اور ہمارے بہت سارے دوست احباب پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اب جو ہمارا 10 اگست والا پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کو کنٹینیو کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, بہت اچھی گفتگو جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। महमूद खान साहब, आपने जिक्र किया कि एक गुलदस्ता आप तश्कील देते हैं। कराची से सिलेक्शन हुई, अंदरून सिंध के साथ लाइजॉन किया गया, वहां से सिलेक्शन हुई, फिर पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शन हुई, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद अकनाफ आलम से शोरा जो हैं वो साकिनान के मुशायरे का हिस्सा बनते हैं। उनका आना जाना, खाना पीना, रहना, ये कैसे मैनेज होता है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो टीम है ना, बहुत जिम्मेदार टीम। एक हमारी टीम जो है वो सिर्फ एक इस्तकबालिया कमेटी होती है जो शोरा का इस्तकबाल करती है। एक हमारी अपनी टीम है जो रिहाइश का इंतज़ाम करती है, ठीक है। और इसी तरीके से एक हमारी टीम होती है जो इस स्टेज का इंतज़ाम करती है, जो स्टेज बनाया जाता है, पंडाल बनाया जाता है। तो हमने हमारी फिर सिक्योरिटी के जो मसाइल होते हैं ना, उसकी तरफ भी हमारी एक टीम जो है ना वो देखती है। तो ये 8-10 हमारी जो है मुख्तलिफ टीमें होती हैं जो इसको लेके चलती हैं। ये तने तना मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि मेरे साथ मेरी टीम ना। ये जो आपने सिक्योरिटी के मसाइल का जिक्र किया है, और भी उसके अलावा रेंजर से, सरकार से कितनी आपको जो है वो फेवर मिलती है, कितना रिलीफ मिलता है, कितना उनका ताउन हासिल होता है, या सिर्फ एनओसीज तक ही सरकार में? सरकार हमें एनओसीज दे दे उसकी बड़ी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें और कुछ हासिल नहीं होता। हमें एनओसीज मिल जाती हैं, उसमें भी हम भागदौड़ करते हैं। उसमें हम ख़ास तौर पे मेयर का, कमिश्नर साहब का, होम सेक्रेटरी का और गवर्नर का, सीएम का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। रेंजर्स के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं हम, और सबको हम कहते हैं कि भाई ये शहर का इवेंट है और इस शहर की जिम्मेदारियां आप सब लोग हैं के पास हैं, तो आप इसको हमारे साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। आई सल्यूट टू माई पुलिस, आई सल्यूट टू माई रेंजर्स। वो सारा काम करते हैं, इतने बड़े मजमे को 3 दिन पहले तक संभाल लेते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसने बड़ा करम किया हुआ है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसहैप नहीं, कुछ नहीं, शुक्र है। फैमिलीज आती हैं, पूरी देखिए बात ये है, फैमिलीज के साथ साथ जो बुजुर्ग आते हैं ना, 70 साल 80 साल के लोग आते हैं, वो गाँव तकियों पे बैठे होते हैं, वो अपने साथ उगालदान लेकर आते हैं, वो पान उनके साथ होता है। हाँ, वो वहाँ बैठ के, और वो जो हम उनको देख के खुश होते हैं ना उस वक़्त कि इनकी उम्र, तो वो अपनी पूरी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। फिर हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो एक किताबों का हम स्टॉल्स लगाते हैं, किताबों का मेला वहाँ होता है। खाने पीने की तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं जो वहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं। तो ये पूरा एक जश्न है, पूरा एक त्यौहार है, पूरा त्यौहार। और हमारे बुजुर्ग जब आते हैं ना, उसमें जो ख़वातीन और मर्द आते हैं, वो जिस तरीके से एंजॉय करते हैं, तो कम से कम मुझे बड़ा सुकून होता है कि इन्हीं के लिए तो हैं। फिर वो दुआएं भी देते हैं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मुशायरा जब से शुरू हुआ है और आज तक कराची की तो पूरी इंतज़ामिया इसमें अलर्ट रहती है, इसमें तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है, वो तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है हमें। और जब हम इस्लामाबाद से इंडिया के शोरा हर साल ही तकरीबन आते हैं, तो उसकी भी एनओसीज हमें मिलती है, बाकायदा एनओसीज होती है। एनओसीज मेरे नाम से आती हैं, मेरी भी अपनी तमाम मेरे साथियों की क्लियरेंस होती है, वो होनी भी चाहिए भारत, ज़रूरी है। लेकिन इसमें पुलिस और रेंजर्स का बहुत बड़ा एक मुझे कहना चाहिए इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम होता है कि वो हमारे पीछे खड़े होते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप हमें बताइए क्या करना होता है। निचली सतह पे कैसे मैनेज होता है ये? जैसे महमूद भाई ने बताया कि ये तो इन्होंने एक सारी बिसात बताई, ये मुशायरे के वक्त ये स्टेज पर हैं, पीछे जो मुंतजिमा कमेटी काम कर रही है उसको क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं ऑन द स्पॉट? मंसूर, जो जिस तरह महमूद भाई ने कहा कि इंतज़ामिया, तो मैं भी जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इंतज़ामिया जो है कराची की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इंतज़ामिया है, कमिश्नर के अंडर जो डीसीज़ हैं जो इलाके के, या एसी हैं, या पुलिस हैं, वहाँ पे डीआईजी आईजी जो हैं वो, और इवन ये कि जो हमारी एक और टीम है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है एसएसयू, उसके डीआईजी साहब, उन्होंने जो है वो इस दफ़ा हम उनसे मिले और उनको हमने कहा कि जी हम चाहते हैं कि स्टेज की जो सिक्योरिटी है वो, क्योंकि वो वज़ीर आज़म, सदर और डिग्नेटरीज जो आते हैं बाहर से, उन्हीं की कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं क्योंकि वो पड़ोस में भी हैं एक्सपो सेंटर के। तो उन्होंने जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जो अपनी फोर्स थी उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया
اور ہماری اسٹیج کی سیکیورٹی جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی. بالکل ٹھیک. باقی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو تھی اس میں ڈی سی صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر, کمشنر صاحب کی انسٹرکشن پہ, ان کے اسسٹنٹ کمشنر, ان کے پولیس کے جو لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے, وہ لوگ سب جو ہیں وہ وہاں پہ صبح سے جو ہمارے انتظامات شروع ہوئے اس وقت سے موجود رہے, اور اے سی جو وہاں کے تھے ایسٹ کے وہ خود وزٹ کرتے رہے. بالکل ٹھیک. یہ بڑی بہت اہم بات ہوتی ہے. دیکھیے اور کوئی ایسے ایشوز آئے تو اس میں فوراً فون کے اوپر انہوں نے, اسی طرح میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کے ایم سی جو ہے, تو میئر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی بلینکٹ میں جو ہے وہ ساری چیزیں فیسلٹیز, تو وہ اس میں جو ہمارے پاس وہاں پہ جو ہے وہ پھول پودے سجاوٹ کے لیے لگتے ہیں وہ پرووائڈ کرنا, صفائی کا انتظام, شام کو جو ہے وہ اس کے لیے مچھروں کے لیے اسپرے کروانا, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شہر آپ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے. بالکل. محمود خان صاحب, بڑا ایک بجٹ ہے یہ, کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا تو کھیل نہیں ہے. آنا جانا رہنا, پوری دنیا سے شعرا آ رہے ہیں. بجٹ کیسے مینج کیا جاتا ہے, اور اس بجٹ میں جب مشاعرے کا آپ حوالہ رکھتے ہیں تو سندھ حکومت کلچر کو فروغ دینے کے لیے بہت متحرک ہوتی ہے. سندھ حکومت سے کتنا بجٹ آپ کو مل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس شہر میں ہم ایک پوری عمر گزار دی نا ہم نے, تو شہر کے لوگ بہت مدد کرتے. سندھ گورنمنٹ کا میں یا سینٹرل گورنمنٹ ابھی تک تو بہرحال وہ بیچارے, ہم نے شاید ان کو صحیح طور پہ اپروچ بھی نہیں کیا. ہم نے شاید صحیح طور پہ اپروچ آپ نے شاید ضرورت محسوس نہیں کی. نہیں, ضرورت تو خیر ہوتی ہے محسوس, لیکن شاید ہم نے صحیح طور پہ ان کو اپروچ نہیں کیا. لیکن ان کی ہمدردیاں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, یہ بھی اصل چیز ہے نا. باقی سب میرے دوست احباب کرتے ہیں. اور کتنے اماؤنٹ کے, مطلب یہ 99 لاکھ کراس کر چکا ہے آپ کا جو بجٹ ہے عالمی مشاعرے کا. دیکھیں بات یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بجٹ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. اس لیے کہ یہ جو پنڈال ہی ہمارا ہوتا ہے, وہی لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا اچھا پنڈال تو کراچی میں کہیں لگتا نہیں. اور کسی اماؤنٹ کو تو میں کیا بتاؤں کہ وہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے, کسی طرف ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن اس شہر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ادبی ماحول کو کنٹینیو دیکھنا چاہتے ہیں. اور بقول شاعر کے سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے. بس باقی اب کبھی اگر موقع ملے گا یا سندھ گورنمنٹ ہمیں دے گی یا سینٹرل گورنمنٹ کبھی دے گی, شاید ہم نے صحیح طور پہ, وہی آپ کی والی بات, آپ نے دستک نہیں دی کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے, ہم نے شاید صحیح طور پہ دستک. ہاں, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کلچرل حوالوں میں مطلب بہت بڑا. ابھی جو ہمارے جو کلچر کے منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, یہ بہت اچھے طریقے سے وہ ملتے ہیں, لیکن شاید ہم نے صحیح طور پہ ان کو اپروچ نہیں کیا. کیونکہ ہم تینوں مختلف اوقات میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان سے وابستہ رہے ہیں. اور آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کو جتنی اچھی فنڈنگ سرکار سے ہوتی ہے, صوبائی حکومت سے ہوتی ہے, وہ اس امر کی وضاحت کرتی ہے, اس بات کی غماز ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کے فروغ کے لیے کافی متحرک ہوتی ہے. تو ہے کوئی فیوچر پلان میں دستک دینے کا؟ نہیں, بالکل دستک ہے. ملاقاتیں ہم جو ہمارا دعوت نامہ ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم جو منسٹر اب جو ہیں ان سے ہماری جو ہے وہ سید ذوالفقار صاحب جو ہیں, شاہ صاحب, ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور وہ اس وقت جو ہے وہ مشاعرے میں عمرے پہ جانے کی وجہ سے ہمارے مشاعرے میں شرکت نہیں کر سکے تھے وہ. لیکن اس دفعہ بھی ہم نے ان کو دعوت. دیکھیں منصور, چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے کراچی میں سندھ سے حوالے سے جو بھی ادارے ہیں, ہم کسی بھی یہ صورت میں یہ نہیں کرتے کہ ہم کسی ایک کی وجہ سے یا کسی اس ادارے کو کہیں اور اس کو نہ کہیں. ہم ہر ادارے کو, ہر فورم کو ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا کے رکھنا چاہتے ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں چاہے وہ کمشنر کراچی ہیں, اس میں چاہے کلچر منسٹر ہیں, یا سندھ گورنمنٹ ہے, یا جو ہے وہ میئر کراچی ہیں, یا ایڈمنسٹریشن اور دوسری ہیں. تو وہ سب لوگوں کو ہم اسی طریقے سے انوائٹ کرتے ہیں, سب کو ہم اسی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں, دعوت نامے دیتے ہیں, اور جو آتے ہیں ہم ان کا اسی طریقے سے جو ہے وہاں پہ استقبال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ندیم ظفر صاحب, میں ایسے کہنا تو نہیں چاہیے سامنے, لیکن آپ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ کہیں دستک دینا ضروری ہوتا ہے, بتانا ضروری ہوتا ہے, آواز اٹھانی ضروری ہوتی ہے؟ محمود خان صاحب نے جتنا سرو کیا ہے, مطلب ایک ایسا تہوار, مطلب سرکار نہیں کر سکتی جو, وہ یہ تنہا لے کے چلتا ہے, اس کے ساتھ جو خاص رفقا ہیں وہی بہت تھوڑے سے وہ اس سارے معاملے کو لے کے چلتے ہیں. سرکار کہیں اس ساری بات کو محسوس کرے
اور سرکاری سطح پر بھی کسی ایوارڈ کے ذریعے, کسی حوالے کے ذریعے محمود خان کی بھی پذیرائی ہونی چاہیے. دیکھیں یوں تو پذیرائی جو ہے وہ جو آپ کی بات اپنی جگہ بالکل وجہ ہے, لیکن جس طرح محمود بھائی نے کہا کہ یہ سیٹسفیکشن ایک دل کی آواز ہوتی ہے جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر یہی سوچ کے جو ہے وہ ساری چیزیں اگر لوگ چھوڑ دیں کہ جی مجھے پذیرائی نہیں مل رہی تو میں کام کرنا چھوڑ دوں, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. وہ پذیرائی جس کو مل رہی ہے اور لوگ اگر دے رہے ہیں تو اصل میں تو وہ پذیرائی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی نا, بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ عوام کے دلوں میں موجود ہیں اور عوام آپ کی پذیرائی کر رہی ہے, آپ اس شہر کو تمام ایسے مطلب ایک گھٹن زدہ ماحول میں ایک پورا تہوار دیتے ہیں آپ. مطلب اس میں چونکہ ہم چشمدید ہیں, اس میں فیملیز کی فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں, بزرگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, آپ اپنی روایت یعنی مشاعرے کا لطف اٹھا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو, یہ کام آسان نہیں ہے. اس شہر میں کلچرل ایکٹیویٹیز کا فروغ آسان نہیں ہے, جہاں آپ ایک جبر کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ پر بہت ساری چیزیں مسلط کر دی گئی ہوں. تو ایسے تمام لوگ جو مطلب میں نے, محمود بھائی چونکہ میرے سامنے موجود ہیں, میں نے یہ ذکر کر دیا, لیکن کیا یہ بات نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے؟ ہونا چاہیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ وہی جو آپ نے پہلے کہا کہ جو میرا کام تھا میں نے پورا کیا, تو وہ اب اس سے پہلے جو 29 سالوں سے یہ مشاعرہ چل رہا ہے ساکنان شہر, تو اس سے پہلے کی جو قیادت تھی یا جو اس کو لے کے چل رہے تھے, ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کسی کو ملا. تو اب یہ سوچے ایک غلط روایت کاٹنے کے لیے تو میں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اگر نہیں ملا, 16 سال سے ان کے کاندھوں پر ہے, اور 16 سال سے یہ آدمی اس شہر کو ایک تہوار دے رہا ہے. میری ڈیمانڈ تھی, مطلب میں سرکار سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ اصل چیز ہوتی ہے آدمی کی اندر کی سیٹسفیکشن, جو میری سیٹسفیکشن ہے, میرے ساتھیوں کی سیٹسفیکشن ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دوں کہ مجھے اس شہر نے سب کچھ دیا ہے, اس ملک نے سب کچھ دیا ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں سب کچھ دوں. میں مطمئن ہوں, میرے ساتھی مطمئن ہیں. ہماری پذیرائی صرف یہ ہے کہ شہر کے بچے اس طرف آ جائیں, ادبی ماحول کے اندر وہ آئیں گے تو جو جس گھٹن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں نا, وہ اس میں کچھ کمی آئے گی. یہ میری ذمہ داری ہے, اور میرا ہر ساتھی یہ کہتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. میں اہل کراچی سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آئیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور اہل کراچی تو آپ کے ساتھ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. الحمدللہ. مطلب پچھلے 16 سال سے جب آپ کے کاندھوں پر یہ بار آیا ہے, اس کے بعد سے ہر سال ہم نے محسوس کیا, ہم نے دیکھا, شہر نے دیکھا, ملک نے دیکھا, سب ارباب اختیار اور ارباب اقتدار نے بھی دیکھا کہ وہ نئے سال میں بڑھتا جا رہا ہے. الحمدللہ پچھلے سال کا جو تھا وہ آپ کے بقول, میرے بقول, شہر کے بقول, دانشوروں کے بقول, نقادوں کے بقول, یہ ایک بہت ہی شاندار مشاعرہ تھا, جس کا حوالہ شاید برصغیر کی تاریخ میں ہم کہیں کھنگالیں گے تو ملے گا. اس ساری صورتحال میں بنتا ہے کہ اپریسیشن کی جائے. یہ میرے اپنے جذبات تھے, میرے اپنے خیالات تھے. بہت شکریہ. اب جو ہم آخری گفتگو, چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے, یہ جو نوجوان, اور خاص طور پہ آپ نے اس میں شامل کیا, آپ نے کہا 50% نوجوان پڑھیں گے, جو جشن آزادی کا مشاعرہ آپ 10 تاریخ کو کرنا چاہ رہے ہیں, یہیں پہ ہم وائنڈ اپ کر رہیں گے. کیا اس سلسلے میں آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ آپ کا کیمرہ ہے, جو آپ کہنا چاہیں. اہل کراچی اس مشاعرے میں تشریف لائیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, اپنے اولاد, جب ان کے اولادیں آئیں گی اور خاص طور پہ نوجوان نسل آئے گی, تو ان کو پتہ چلے گا کہ میرے بزرگوں نے اس ملک کو کیسے حاصل کیا تھا. اب وہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں. وہ نیٹ پہ ہر وقت ہم نے موبائل پہ لگایا ہوا ہے. آپ خود آئیے اور آ کے خود یہ محسوس کریں بچوں کو لانے کے بعد کہ 14 اگست کو کیا ہوا, کیسے ملک حاصل کیا. اصل ہے یہ پیغام, بالکل, اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اہل کراچی تشریف لائیے, اور آپ کو ہم بہترین مشاعرہ انشاءاللہ کوشش کریں گے پیش کرنے کی. بہت شکریہ محمود خان صاحب, بہت شکریہ ندیم ظفر صاحب. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے اس پروگرام سے شاید یہ بات حاصل کی ہو کہ کتنی بھی تاریک رات ہو, اس کے بعد سویرا ہوتا ہے. جہاں ظلمت پورے پر پھیلا لیتی ہے, وہاں ایک جگنو کافی ہوتا ہے. اور جیسے کہ شاعر نے کہا کہ محمود خان اور ان کے رفقا وہ حوالہ رکھتے ہیں
कि तिरगी का शिकवा करने के बजाय अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। सलाम है ऐसे लोगों को जो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।